बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन और नाजरीन, उम्मीद है अल्लाह सुब्हानो तआला से कि आप ठीक होंगे। सामीन और नाजरीन, आपके मेरे प्रोग्राम को लाइक करना और उस पे मुझे कमेंट्स भेजना, अच्छे हो या बुरे हो या सजेशन हो या जो भी हो, लेकिन अगर आप प्रोग्राम इस तरह गौर से देखते हैं कि इतनी छोटी छोटी बातें अगर आप मुझे बताते हैं तो इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हम पॉजिटिव इस सारी चीज़ों को लेते हैं, मैं और मेरी टीम हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। इसके लिए मैं एडवांस में माजरत करता हूं कि मैं क्वेश्चन आंसर अभी तक ना ले सका, लेकिन मैं एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहा हूं। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के बाद हम एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें तमाम लोगों के बारे में जो भी क्वेश्चन आएंगे, आज जो हमारे साथ मेहमान हैं उनके बारे में जो क्वेश्चन आएंगे, मेरी टीम के बारे में क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो वो सारे मैं इंशाल्लाह उसमें उस प्रोग्राम में किल करेंगे। नाजरीन, हमने जो प्रोग्राम पहले किया था, 3 प्रोग्राम हमने किए, उस पे हमारा जो थीम था उन प्रोग्रामों का, आप कह सकते हैं जो टॉपिक था उस प्रोग्रामों का, वो था टाइम। हमने उसका टाइम को हमने थीम बनाया था। हम लोगों ने 3 प्रोग्राम उस पे किए। आज जो मेरा टॉपिक है या थीम है वो है हुदूद। हम लोग करेंगे, एम्बेट की बात करेंगे, हम हुदूद की बात करेंगे, इंसानी हुदूद की बात करेंगे। जनरली एक हम उस पर डिस्कशन करेंगे कि हुदूद क्या चीज़ है और इंसान की इसमें क्या हैसियत है। इस नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह इस पे बहुत ज़्यादा बात करेंगे। और आज का जो प्रोग्राम है वो मैं नाम करता हूँ, तमाम असातिज़ा कराम के नाम मैं ये प्रोग्राम डेडिकेट करता हूँ कि जितने भी लोग जिस लेवल पे भी पढ़ा रहे हैं मैं उनको ये प्रोग्राम डेडिकेट करता हूँ। मेरे वादे के मुताबिक मैंने पहला वाला प्रोग्राम माँ के नाम पे डेडिकेट किया था, दूसरा मैंने वालिद साहब के नाम पे किया था, तीसरा मैंने पेरेंट्स के नाम पे किया और चौथा प्रोग्राम मैं असातिज़ा के नाम कर रहा हूँ। इनके दर्जे जो है, जो दुनिया में बहुत बुलंद दर्जे हैं, मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि कौन किस दर्जे पे है और कौन ऊपर है कौन नीचे है। ना मैं आलिम हूँ, ना मुझे दीन का कि इतनी ज़्यादा समझ है कि मैं उस पर कोई कमेंट दे सकूं, लेकिन बहरहाल जो मैं समझता हूं उसी तरह मैं उसको कर रहा हूं। लेकिन मैं आज के प्रोग्राम को टीचर्स के नाम कर रहा हूं। मैं किसी शेर से या किसी चंद अशार से मैं शुरू करता हूं अपने प्रोग्राम को। अशार का मतलब जो आप लोग उसको लाइक भी करते हैं, उस पे बहुत सारी बातें भी आती है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी आते हैं। मुझे खुशी हुई कि बाज़ लोगों ने मेरे रिकॉर्डिंग से मेरे अशार को रिकॉर्ड करके अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाया। मैंने देखा तो मुझे खुशी हुई कि उन्होंने उसको किया। लेकिन बाज़ लोग उस पर एतराज़ करते हैं, बाज़ लोग कुछ बातें करते हैं। जैसे अब एक दोस्त ने मुझे कहा कि आपने अशार कहना था किसी जगह पे और आपने कहा कि शेरों के इस्तेमाल से। तो मैं उर्दूदान अपने आप को नहीं कहता, मैं बेसिकली पठान हूँ और पठान अगर इतनी उर्दू भी बोले तो ये काफ़ी है। लेकिन बहरहाल मैं जो असातिज़ा कराम से सीखता हूँ तो उनको मैं कोट करूँगा कि कुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, कुलता किसी पे क्यों, कुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। एक उर्दू के बड़े अच्छे शायर को मैं कोट कर रहा हूँ जिन्होंने शेरों का लफ्ज़ यूज़ किया है, और मैं उसी को जो है मैं ज़्यादातर इसी से सीखता हूँ। तो शायद ये गलत तो नहीं है, लेकिन अगर आपने कहा है तो नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई टू कि हम लोग कहें कि अशार कहें, लेकिन बहरहाल शेरों का भी इस्तेमाल होता है लफ्ज़ का। आज को जो मैंने शेयर सेलेक्ट किए हैं, अशार सेलेक्ट किए हैं, और उसके साथ मैं जो लिंक कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि नाज ख्यालवी के अशार मैंने उठाए हैं। कोई माई का लाल, मैं समझता हूँ कि इस तरह की इंसानी कमज़ोरी वो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ताकत को जो बयान करते हैं अशार में, मैंने किसी बंदे को नहीं देखा जो इसने इतनी वजाहत से इंसान को इतना कमज़ोर दिखाया हो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ताकत को दिखाया हो, तो लिख के लोगों को बताया हो। तो वो कहते हैं, नाज ख्यालवी कहते हैं कि नित नित नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो, नित नए नक्श बनाते हो मिटा देते हो, जाने किस जुर्म तमन्ना की सजा देते हो। कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी, कभी हीरो को भी मिट्टी में मिला देते हो। नारे नमरूद में डलवाते हो खुद अपना खलील, खुद ही फिर नार को गुलजार बना देते हो।
اور خود ہی لگواتے ہو پھر کفر کے فتوے اس پر، خود بھی لگواتے ہو پھر کفر کے فتوے اس پر، خود ہی منصور کو سولی پہ چڑھا دیتے ہو۔ تو یہ اشعار تھے، یہ بیسیکلی جو اشعار میں نے پڑھے یہ میں نے تمہید باندھی ہے ایک شعر کے لیے جو آخری شعر ہے، آخری نہیں ہے، اس کے میں پڑھتا رہوں گا جب تک ہمارا ٹاپک حدود ہوگا، ایمبٹ ہوگا۔ تو ان کا آخری شعر، اس کا میں آخری شعر پڑھ رہا ہوں کہ اپنی ہستی بھی وہ ایک روز گواہ بیٹھتا ہے، اپنی ہستی بھی وہ ایک روز گواہ بیٹھتا ہے، اپنے درشن کی لگن جس کو لگا دیتے ہو۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ناز خیالوی کی باتیں ہیں جو وہ کر رہا ہے۔ تو میں یہاں سے شروع کروں گا، اپنے ٹاپک کے قریب قریب رہ کے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ سامعین، ایک ہم لوگ مینٹور کو، ایک ایسے شخصیت کو آپ کے سامنے لاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ایسے انسانوں کو، ایسے انڈیویژولز کو سلیکٹ کیا جائے کہ جو آپ کو یہ بتائیں کہ انہوں نے زندگی میں کیسے ترقی کی، انہوں نے کیسے کیا سیکھا، کہاں کہاں سے کیسے کیسے سیکھا، کیا انہوں نے پڑھا، کون سی ان کو جتن اور محنت کرنے پڑے، ان کی لائف کی سٹوری کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ میں خلیل احمد خان ہوں اور میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر عاصمہ سے کہ وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر دے، تو پھر میں مہمان کی طرف جاؤں گا۔ جی السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عاصمہ مریم ہے اور میرا تعلق پبلک سیکٹر سے ہے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عاصمہ میرے ساتھ پروگرام میں ہوتی ہے، جو مجھے ہیلپ کر رہی ہوتی ہے، ایگزیکٹو بورڈ کی ہماری ممبر ہے اور بہت زیادہ توجہ کے ساتھ پروگرام پہ آتی ہے، بہت زیادہ اٹینشن دیتی ہے۔ آج جو میرے ساتھ مہمان ہے وہ مہمان ہے ڈاکٹر ماہین امجد صاحبہ۔ ڈاکٹر ماہین جو ہے وہ سی ای او ہے انٹرپرینیورشپ آرگنائزیشن کی، ایک ان کی آرگنائزیشن ہے، ہم ان سے پوچھیں گے۔ وہ چیئر پرسن ہے ٹریڈ ٹرنر کی، اور ساتھ میں کے اندر باتیں ہیں، بہت ہی اچھی سیٹوں پہ وہ ہے اور بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ طریقے سے اپنے کام کر رہی ہے۔ لیکن بہت بڑی بات ہے کہ ہم ان سے بہت ساری باتیں ایک ساتھ سیکھیں گے بھی، ان سے پوچھیں گے بھی۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ، ہم آپ کو سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تھینک یو ویری مچ، مجھے بہت اچھا لگا آپ لوگوں نے مجھے انویٹیشن دی۔ I'm really humbled and I'm looking سو forward نائس آف یو، towards this session. سو نائس آف یو۔ اب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ٹائم نکالا اور ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے کوسچن ہم لوگ ہر ایک مہمان سے کرتے ہیں کہ بچپن کہاں پہ گزارا، کیسے گزارا، کتنے بہن بھائی تھے، کیا زندگی تھی، کیا بننا تھا، کیا بن گئے، اس کے بارے میں آپ ہمیں سب سے پہلے بتائیں گے۔ بچپن بہت پیارا تھا، اگر مجھے موقع ملے تو واپس میں کوشش کروں گی اس ٹائم پیریڈ پہ جانے کا۔ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہم بڑے کب ہوں گے، جب بڑے ہوتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے بڑے کی ہو گئے۔ سو آف کورس، سو بچپن ہمارا بہت پیارا تھا۔ سو مائی ڈیڈ واز اے بینکر، ابو بینک میں کام کرتے تھے اور میری امی ہاؤس وائف تھیں۔ سو ہمارا جو تعلق ہے بیسکلی وہ ہے ناردرن ایریاز، ریموٹسٹ ایریا ہے پاکستان کا، گلگت بلتستان ہنزا کے علاقے میں، شمشال ویلی کے نام سے، بالکل چائنا بارڈر کے ساتھ لگتا ہے۔ سو میرے والد صاحب جو ہیں وہ بہت چھوٹی عمر میں خود سے کراچی آئے اور اس کے بعد وہاں پر پڑھائی کی، پھر شادی ہوئی، پھر ہم 3 پیاری بہنیں ایک ساتھ، آئی ایم دی ایلڈسٹ۔ سو ابو کی کوشش یہ تھی، اور ابو ہمیشہ یہ کہتے تھے، کیونکہ ایک ذہن ہوتا ہے نا کہ بھائی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، تو ابو ہمیشہ سب کے سامنے کہتے ہیں یہ 3 بیٹیاں جو ہیں میری وہ بیٹوں سے بڑھ کر ہیں۔ اور ابو ہمیشہ میں حوصلہ افزائی کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ بٹھاتے تھے، کوشش کرتے تھے اپنی چیزوں اور معاملات میں اپنے ساتھ بٹھائیں تاکہ ہم انوالو فیل کریں۔ تو وہاں سے ہم نے جو ہے اپنے والد صاحب سے ڈیسیشن میکنگ اسکل سیکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ابو کی خواہش یہ تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، نہیں بن پائی۔ ریزن یہ ہے کہ میں نے ڈاکٹری دیکھتے ہی میں آئی جسٹ گیو اپ، بیکاز ڈاکٹر جو بنتے ہیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ لوگوں کا دل گردہ بہت میرے لائک گائز اے ویری اسٹرانگ پرسن، کیونکہ a person like me, I cannot fit into that category. I can involve in other decision making, maybe taking hard decision, but not on human. یہ میری پسند بات نہیں ہے۔ So I promised my dad I'll be doctor. I choose to do PhD. Now I'm PhD in entrepreneurship. اور اس کے بعد
آئی تھنک زندگی کا میں نے 18 سال میں نے پروفیشنلزم کو دیا ہے. 18 سال میں سے آپ کہیں تو 12 سال میں نے صرف جاب کی ہے جس میں ایکیڈیمیا ہے. 7 سال باہر پڑھایا ہے, 5 سال پاکستان کو دیے ہیں. اس کے بعد کووڈ پہ آئی اسٹارٹیڈ 100% the journey of entrepreneurship. So I'm not کاروباری خاتون since beginning. I was just like other person. I was never a rich person. I was like a normal middle class family person. اور ہم لوگوں نے وہی عام تعلیم حاصل کی ہے, پھر اسی عام تعلیم کی بنیاد پہ ہم اچھا کرتے گئے اور سیکھتے گئے اور دنیا دیکھی. سو اٹس لائک اٹس اے بیوٹیفل جرنی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ بہت سارے کوشچن آپ کے لیے ہمارے پاس بھی ہے, لیکن بہت سارے کوشچن پروگرام کے بعد آئیں گے. اور انٹرپرینیورشپ پہ چونکہ ایسا سبجیکٹ ہے کہ چونکہ آج کل ہم بھی اس پہ کام کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے, اور یوتھ ڈیولپمنٹ فورم ہم نے ابھی بنایا ہے اور اس پہ ایک نیا پروجیکٹ ہمارا شروع ہو رہا ہے. تو اس کو فوکس کرتے ہوئے یقیناً ہمارے بہت سارے کوشچن آنسر آپ کے ساتھ ہوں گے. ہمیں آپ کی ہیلپ کی بھی ضرورت ہوگی, جہاں پہ ہم لوگوں کو ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی تکلیف دیں گے. سوالات تو بہت سارے ہیں, جہاں سے ہم لوگ اس کو شروع کریں گے تو یقیناً ہم اس کو مطلب ایک اس پہ دیکھتے ہیں. لیکن میں انٹرپرینیورشپ سے شروع ضرور کروں گا. ڈاکٹر صاحب انٹرپرینیورشپ جو ہے اس کا مطلب ویسے کیا ہے, اور بیسیکلی جو لوگ انٹرپرینیورشپ کی طرف جا رہے ہیں اور جو لوگ یا تو جاب نہیں کرنا چاہتے, بزنس کی طرف آنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے آپ کی کیا ہوگی, اور مطلب انٹرپرینیورشپ آپ کی کیا ہے اور آپ کس فیلڈ میں کام کر رہی ہے اس میں؟ انٹرپرینورشپ اور بزنس میں بہت فرق ہے. مگر اگر آپ چاہیں, آپ پیسہ کمانا چاہیں تو انٹرپرینورشپ کے ذریعے ہو سکتا ہے. لیکن جو ایک فائن لائن ڈیفائن کرتی ہے بزنس اور انٹرپرینورشپ کو لیتے ہوئے وہ یہ ہے کہ بزنس ہیز ٹو ڈو آپ 1 روپے کو 2 روپے کیسے بنائیں, اور انٹرپرینورشپ صرف یہ چیز نہیں دیکھتا کہ 1 کو 2 روپے کیسے بنائیں, بلکہ وہ کیا بہتری لا رہی ہے آپ کے معاشرے میں, آپ کے پروڈکٹ میں, آپ کے سروسز میں کیا ڈفرینٹ ہے, کس گیپ کو وہ پورا کر رہی ہے. تو وہ کوالٹی کی طرف زیادہ فوکسڈ ہوتی ہے رادر دین ورکنگ آن کے بائرس اور سیلنگ کے درمیان ہی کچھ اسٹریٹجیز بنائیں. انٹرپرینورشپ کافی اٹس لائک وسیع سبجیکٹ ہے. ایگزیکٹلی. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پیاری بات یہ ہے کہ اب میں پچھلے 5 سال سے یہ دیکھ رہی ہوں پاکستان میں ایک انٹرپرینورشپ کا بہت پیارا رجحان آیا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ بچوں کو اب یہ آگاہی ہو گئی ہے کہ انٹرپرینورشپ کے ذریعے نہ صرف وہ خود کی زندگی بلکہ ایک ایز اے ہول کمیونٹی مارکیٹ کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں. ناؤ آر یوتھ از ورکنگ ٹورڈز دیٹ. جہاں تک انٹرپرینوریل آئیڈیاز کا ہے تو اس میں جنرل ٹریڈنگ کا ہے ایک وینچر ہمارا ٹریٹنر کے نام سے. وی ٹیک کیئر آف جنرل ٹریڈنگ. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس انٹرپرینورز ایکول کے نام سے ہم انٹرپرینوریل ٹریننگ, اور ہمارے پاس ورچوئل انکیویشن پہ جس میں ہمارے پاس 22 ممالک شامل ہیں, زیادہ تر افریقن ممالک ہیں ہمارے پاس. وہ ہمارے ساتھ ورچوئل انکیویشن میں میک شور کرتے ہیں کہ ان کا اسٹارٹ اپ آئیڈیا جو ہے وہ گروتھ اسٹیج پہ جائے. ونس اٹ ریچز اوور دیئر ہمارا کام ہوتا ہے ان کو انویسٹرس کی طرف لے جانا پہلا, اور دوسرا ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو امیزون یا ایٹسی کے ذریعے ان کے پروڈکٹس کو گلوبل مارکیٹ تک پہنچانا. تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. تیسرا ہمارا کام جو ہے وہ شوگر سے ریلیٹڈ ہے, وہ اتنا کمرشل نہیں ہے. ریزن یہ ہے کہ کووڈ پہ ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے کافی لوگوں کو ٹریننگ دی تھی جس میں ہماری سنگل مدرس, آرفنس جتنی بھی خواتین ہیں ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا ٹیکسٹائل کی اسکلس پرووائڈ کر کے. ڈیو ٹو کووڈ دے ہیو ٹو گو, کافی شٹ ڈاؤن ہوئی تھی. سو وی اسٹارٹڈ ود دا آئیڈیا وتھ شوگر کہ یہاں پہ یہ خواتین جو اسکلڈ فورسز ہیں وہ ہمارے ساتھ مینوفیکچرنگ میں آئے اور اپنے گھر چلائیں. سو اٹ اسٹارٹڈ ود دیٹ. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو امیزون پہ لے آئیں. انشاءاللہ 2025 شوہرت کے لیے بہت اچھا ہوگا. اس کے بعد جو لاسٹلی ہے ویمن اسینشن, اگین اٹس اے پیور این جی او. ہم نے بہت چھوٹے آئیڈیا سے اسٹارٹ کیا تھا. وی ور لائک بنچ آف پیپل, لیکن ماشاء اللہ سے اب ہم 81 کنٹریز میں ورچولی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. مینٹورز ہیں ہمارے پاس, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم 17 تو نہیں, کیونکہ ہم پالیٹکس اور ریلیجن کو دور رکھتے ہیں اپنے آرگنائزیشن سے, بٹ وی ٹرائی ٹو کم اپ وتھ 15 SDGs اویئرنیس کے ساتھ ساتھ ہم سولوشنز اور بچوں کو, اور جو چنک ہمارے پاس آتا ہے ہم کو تیار کرتے ہیں صرف SDGs سے ریلیٹڈ نہیں بٹ کوالٹی اپنے معاشرے بنانے کے لیے اور
borderless society جو دوسرے کو کوشش کرتی ہے کہ بہتر سے بہتر بنائے, تو ٹالرنس پلورلزم کے اوپر ہم کام کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ ایک کوشچن بنتا ہے جو کہ ریلیونٹ تو آپ کے ساتھ تو ریلیونٹ نہیں ہے, لیکن میں اگر جنرل کوشچن کرتا ہوں تو اس کا یقیناً اگر آپ بزنس کر رہی ہے, آپ کو انٹرپرینورشپ ہے, آپ کا سوشل ورک ہے, میں نے بلکہ نیکسٹ کوشچن کرنا تھا کہ اس میں سوشل ویلفیئر کا ٹچ مجھے نظر آ رہا ہے, تو وہ آپ نے آلریڈی کلیئر کر دیا. مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ یہ جو ایس ڈی جیز, چونکہ میں ایس ڈی جیز پہ بہت سارا کام کرتا ہوں, تو کیا خیال ہے کہ مطلب 2030 تک کس حد تک ہم پاکستان کر سکے گا, اور کہاں ہمارے کیا سٹیٹس ہے اس وقت؟ صرف پاکستان نہیں خلیل صاحب, آئی تھنک اوور آل گلوبلی دیکھا جائے تو وے بیہائنڈ اٹ. وی ڈیڈ اے لاٹ آف اسٹوری ٹیلنگ, بٹ ہم نے آن گراؤنڈ کام بہت کم کیے ہیں. ہم نے اپنا ٹائم بہت ضائع کیا ہے. ہمیں جو ہے, ہم نے کبھی بھی اس چیز کو فوکس نہیں کیا کہ ہمارے پاس جو جینوئن فورس ہے, وی کال اٹ اے کامن پیپل, دے آر دا مین بیک بون آف ایوری پرابلم ٹو گیٹ ریڈ آف. لیکن ہم نے ان کو زیادہ جو ہے, ہم نے ان کو امپاور نہیں کیا. اب جا کے جب ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے, اب جا کے ان لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ کامن پیپل لائک اس کین برنگ لاٹ مور چینج دین دے کین. سو اب دیر تو ہو گئی ہے, لیکن مجھے اندازہ یہ ہے کہ ہمیں اویئرنیس اب ہو چکی ہے. ناؤ وی ورکنگ, اور مجھے امید ہے کہ اب سے لائک 15-20 سال بعد ہم کافی اچھا سولوشن اورینٹڈ صاف معاشرہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اب بیسیکلی مجھے ہر ایک چیز میں ڈاکٹر ماہین میں کہتا ہوں, جتنے بھی میرے پروگرام ہیں, اگر کوئی بندہ سرچ کرے, اس کو ہے آلریڈی اویلیبل نیٹ پہ, جو میری میڈیا پہ پروگرام ہوتے رہے ہیں, اس میں یہی کہتا ہوں کہ کم از کم ایک چیز کو, جو ایک کام ہے جو ہمارے ذمے ہیں, اس کو ہم سٹارٹ تو کریں نا پہلے. اگر اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم سٹارٹ لیتے ہیں, تو اس کے بعد ہم لوگ اس بات پہ پہنچیں گے کہ ہم آدھے تک پہنچے ہیں, ہم لوگ نے 1/3 کیا ہے, یا ہم نے اس کو 10% کیا ہے, وٹ ایور جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ انسان بتا رہا ہوتا ہے. لیکن بعض جگہوں پہ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان نے وہاں پہ ابھی سٹارٹ بھی نہیں لیا, اور بڑا مطلب اگر آپ 5-10% اچیومنٹ کہتے ہیں تو 5-10% اچیومنٹ از نتھنگ. لیکن بہرحال جو ہم نے انوائرمنٹ پہ کام کیا, اور پاکستان نے, اور جو این جی او نے ان کا ساتھ دیا, این جی اوز نے بہت بڑا ساتھ دیا. مشکلات حالانکہ این جی اوز کے لیے بہت سارے ہیں اس ملک کے اندر, لیکن بہرحال پھر بھی بہت اچھا کام کیا این جی اوز نے ان کے ساتھ مل کے. پھر اس کے ساتھ جو ہے ہمارے جو بہت بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹرکسٹی پہ, بجلی پہ, اور کلین انرجی کے جنریشن پہ اگر ہمارا آئندہ ڈیمز بنتے ہیں, اور جیسے کہ اس پہ کام شروع ہو چکا ہے کچھ ڈیمز پہ, کچھ پہ ابھی شروع ہونے والا ہے, تو اس میں ہم نے کچھ اچیومنٹ کی ہے. پھر نیٹ ورک اور روڈوں کا نیٹ ورک اور انفراسٹرکچر پہ تھوڑا بہت کام ہوا ہے. لیکن یہ صرف نہیں ہے, بلکہ بہت ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, ایکوالٹی ہے, بہت سارے سبجیکٹ ہیں, 17 سبجیکٹ ہے جس میں ہم بہت زیادہ کمزور ہیں. تو یہ ہمیں اس پہ کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ جو کوشچن میں آپ سے ابھی کرنے والا ہوں, وہ تو میں ڈاکٹر آسما اگر ہمیں جوائن کرتی ہے, تو ڈاکٹر آسما سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ بہت سارے کوشچن تھے ماہین کے لیے, آپ نے تیار کر رکھے تھے, تو آپ ان سے کوشچن اپنے کر سکتے ہیں. ماہین کے ساتھ آپ کی باتیں ابھی ہو رہی ہیں. جی تھینک یو. ایک تو مجھے ڈاکٹر صاحب اپنی جو ایجوکیشن ہے, کہ آپ نے جیسے ماسٹر کس چیز میں کیا, تاکہ جو ینگسٹرز کرنا چاہتے ہیں انٹرپرینیورشپ میں پی ایچ ڈی, ان کے لیے گائیڈنس آ سکے کہ وہ کس سبجیکٹ کو چوز کرے, اور نیکسٹ جو ہے وہ اس پروسیس میں آ سکے نا. اور سیکنڈلی جو آپ نے جو انٹرپرینیورشپ آپ نے کی ہے, کیا اس سے بینیفٹ جو ہے ینگسٹرز ہیں ان کو بھی ہوا, ان کو بھی امپلائمنٹ ملی ہے, وومنز یا جو میل ممبرس ہیں ان کو تو بینیفٹ ہوا ہے, تاکہ آپ کے توسط سے کتنے لوگ جو ہیں وہ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں؟ جی بالکل, میں تھوڑا سا مختصر خلاصہ یہ دوں گی. پہلے پڑھائی سے اسٹارٹ کرتے ہیں. میں نے میٹرک کیا ہے نارملی. میٹرک میں نے بایولوجی میں کیا تھا. دین پری میتھ سے میں نے گورنمنٹ میں یونیورسٹی ایف ایس سی کیا ہے. پھر بی بی اے میں نے پاکستان ایئر فورس کی چارٹر ٹیک یونیورسٹی تھی کھیچ, وہاں سے کیا ہے مارکیٹنگ میں. دین میں نے مکھیلے یونیورسٹی ایتھوپیا سے, کیونکہ میرا وہاں پہ ٹریول ہوا تھا, میں نے پڑھائی بھی کی, وہاں پڑھایا بھی. سو مکھیلے یونیورسٹی سے میں نے ایم بی اے لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی وچ از ایکولنٹ ٹو ایم ایس, وہاں سے میں نے ایم بی اے کمپلیٹ کیا. پھر اس دوران فیو کمٹمنٹ کے بعد پاکستان آئی. پھر اس کے بعد میں نے پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کیا ملیشیا میں, اینڈ آئی فنش مائی پی ایچ ڈی.
in entrepreneurship. اور اس میں میرا فوکس یا جو تھا مائکرو اور اسمال میڈیم انٹرپرائزز کے اوپر تھا پاکستان کے. سو دس از دا ہول area where you guys, the young ones who are listening. اچھا, یہاں پہ میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا ڈاکٹر صاحبہ کے سوال میں اور آپ کے جواب میں. نوجوانوں کو, ڈاکٹر صاحبہ کا جو سوال ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ زیادہ تر ہم لوگ فوکس کیے ہوئے ہیں نوجوانوں کو, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو مجھے کوشچن آتے ہیں تو اگر 100 کوشچن آتے ہیں تو اس میں 80 جو ہے ان کے والدین کے ہوتے ہیں اور 20 نوجوانوں کے ہوتے ہیں. تو ان کے والدین زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور اس پہ بہت سارے کوشچن ہمیں آتے ہیں, اور یقین کریں بہت سارے کوشچن کو میں نے لائن اپ کیا ہے, تو انشاءاللہ جواب بھی دیں گے آپ کو, دوبارہ بھی ہم زحمت دیں گے ان سارے سوالات کے لیے. تو ڈاکٹر صاحبہ نے بڑے اچھا کوشچن کیا, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نوجوانوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ایجوکیشن کو کیسے حاصل کیا جائے. یقین کریں یہ کوشچن آئے ہیں جو میں نے ڈاکٹر صاحبہ کو سینڈ بھی کیے ہیں, جو پہلے پروگرام میں آئی ہوئی تھی, پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھی, اور میں نے ڈاکٹر آسما کو بھی بتایا, شی از آلسو پی ایچ ڈی. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں کوشچن آیا ہے کہ جی کون سے سبجیکٹ میں ہمارے بچے پی ایچ ڈی کرے جس میں اسکوپ زیادہ ہے. تو مطلب میں نے تو اپنا جواب دے دیا کہ دیکھیں ایجوکیشن کے لیے اسکوپ کے لیے ایجوکیشن نہیں حاصل کرنی چاہیے, ہر ایک فیلڈ اچھا ہے, لیکن بہرحال ٹھیک ہے, ان کا کوشچن ہے تو وی ول کل دیز آل کوشچن. تو اس طرح کے کوشچن آتے ہیں. خلیل صاحب, یہاں پہ میں والدین سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ میں بھی ایک ایز اے مدر میں وہ غلطی نہیں دہراؤں گی جو میں اپنے ٹائم پہ نہیں کر پائی. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں اور ڈیمانڈ بدل جاتی ہیں. سو پی ایچ ڈی واز ریکوائرمنٹ فار می. اب میرے بیٹے کے لیے پی ایچ ڈی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, اس کے لیے اسکلس ریکوائرمنٹ ہے. ٹائم بدل گیا ہے, وہ پی ایچ ڈی کر کے کیا کرے گا؟ اے آئی, مارکیٹ, پڑھنے کا میکینزم. مجھے تو یہ لگ رہا ہے اگلے 10 سال بعد پاکستان میں ٹیچرس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. Everything would be, just like that. Everything is changing. اور میں اپنے آپ کو تیار کر رہی ہوں. میں نے اپنے آپ کو تیار کیا تھا نیکسٹ 5 years کے لیے, لیکن وقت کتنی جلدی بدل گیا. تو آپ اپنے بچوں ڈاکٹر صاحب سوری ٹو کٹ یو, اور مطلب جو پی ایچ ڈی کر بھی رہے ہیں دے آر آلسو کمنگ ان انٹرپرینیورشپ نا, مطلب ان کے پاس جابس نہیں ہے اور اب ان کا جو فوکس ہے اگین وہ انٹرپرینیورشپ کی طرف آ رہا ہے. تو آئی تھنک ہمارے بچوں کو جو ان ویری ینگ ایج جو ہے ہمیں موٹیویٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ خود سے کوئی ایسی اسکلس, کوئی ایسے آئیڈیاز ڈیولپ کریں کہ وہ کہاں سے ارننگ جنریٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں یہاں پہ ایک اور ایڈ کروں گا دونوں ہر ایکسلنسیز کو, کہ آپ لوگوں کی بات الگ ہے اور وہ والدین جو مجھے لکھتے ہیں اس میں پروفیسر لیول کے لوگ بھی ہیں جو مجھے لکھتے ہیں, لیکن زیادہ تر والدین جو مجھے لکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ وہ کم از کم پی ایچ ڈی کے لیول کو نہیں جانتے یا ایم ایس کے لیول کو نہیں جانتے. اگر انہوں نے میٹرک کیا ہے, ایف اے بی اے کیا ہے, سمپل بی اے کیا ہے, یا کچھ اس طرح کے سبجیکٹ انہوں نے پڑھے ہیں, یا پھر ایسے بھی کوشچن آتے ہیں. میں نے آپ کو کہا ایک پروفیسر ڈاکٹر ہے جنہوں نے مجھے کوشچن کیا کہ جی ڈاکٹر صاحبہ سے انہوں نے کوشچن کیا تھا کہ جی بچوں کے لیے گائیڈ, ان کے 2 بیٹیاں ہیں جو اس وقت گریجویشن لیول پہ ہے, تو وہ پوچھ رہے تھے کہ جی آگے ان کو کیا کرنا چاہیے اور اس کو کیسے مطلب ان کو ایجوکیشن کو پرسیو کرنا چاہیے تاکہ وہ جو ہے آگے جا کے اس کو کوئی ریڈنڈنسی سامنے نہ دیکھنی پڑے. ہر بندے کو فکر ہوتی ہے بچوں کی اور اس کی. جی ڈاکٹر آسما. اچھا, دوسرا میں یہ پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحبہ سے کہ اس تمام صفحہ بیکاز بینگ اے وومن یا ان آور سوسائٹی یہ ایک بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک وومن کا انٹرپرینیورشپ میں آنا, اور وہ بھی ایسی فیملیز میں جس میں اگین کہ آپ بیٹیاں ہیں, تو کیسی آپ نے ہرڈل فیس کی یا کیا مشکلات تھیں فیملی, ریلیٹیوز, کولیگز, فرینڈز یا سوسائٹی کی طرف سے, کیا آپ نے فیس کی اور آپ کے پیچھے جو ہے وہ موٹیویشن پاور کون سی تھی؟ I would like to thank my father. ابو جان نے ہمیں بہت سپورٹ. I would like to thank my husband. So یہ مرد ہو یا عورت ہو, جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتی ہیں ان کے لائف پارٹنرز بہت معنی رکھتے ہیں. So if you have got the right life partners, so آپ کو یہ چیلنجز فیس نہیں کرنا ہوتا, بالکل آپ مل کے فیس کرتے ہیں. تو سکسیزفل پرسن سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ نے سکسیز کیسے حاصل کی, وہ صرف پڑھائی نہیں ہوتی, محنت نہیں ہوتی, اس کے علاوہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے ایکسٹرنل فیکٹرز اور انٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کو سکسیز کو ڈیفائن کرتا ہے. اور اس میں فیملی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہاؤ ود ہوم یو آر افیلیٹڈ, آپ کس طرح سے جو ہے مینیج کریں اپنے پرسنل لائف کو, بیکاز ایونچولی یو آر ناٹ اے روبوٹ, یو آر اے ہیومن, یو بلانگ ٹو ہوم. اور آپ کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں اس چیز کو. اور ابھی بھی I'm working. I remember I call my son a little monkey. He just left. He just said me hi. I'm leaving. So as a mother, why I love entrepreneurship, I'm thankful I started entrepreneurship. جب میں academia میں تھی
I felt like I am slave of time. Time میرا نہیں ہے, میں time کے لیے کام کر رہی ہوں. I used to regret I'm not giving time to my family because I used to miss my son. So یہ چیزیں بہت ضروری ہیں ایک عورت کے لیے, because عورت is blessed with multitasking. I tell everybody and everybody accept this. ہم کچن کے ساتھ ساتھ گھر, ڈیسیجن میکنگ, بات ایک ساتھ کر سکتے ہیں. ہمارا مائنڈ اس طرح سے بنا ہوا ہے, ہم کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں تو ہمیں اپنے اوپر لمیٹیشنس نہیں آنی چاہیے, لیکن رسپانسبلٹی کو پراپرلی ڈیوائڈ کرنا چاہیے. I am successful because I am happy. Why I am happy? Because I feel like جو responsibility میرے پاس primarily ہے وہ میں 100% دے رہی ہوں. That's why I'm giving my 100%. So for every female out there, I understand مرد اور عورت شانہ بشانہ کام کرتے ہیں, but there is a difference of responsibility that you have to take, you have to manage. At the round table, I'm sitting, I'm taking decision for the company. Yes, I know that. But there are certain things which is primarily focused on me. That is, if my family is not doing good, میرا success کا کیا فائدہ ہے؟ Exactly. Yeah. So these are the points. اور یہ چیز inbuilt ہوتی ہے, آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. آپ لڑ سکتے ہیں نہیں, لیکن ایک وقت میں جا کے آپ کو یہ چیز کرنی پڑتی ہے, ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے. سو یہ چیز ہے کہ آپ اگنور بالکل نہیں کر سکتے. اب دنیا کے کسی کونے میں بھی جائیں, ایز اے ویمن یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اور اگر آپ نہیں کر پا رہے تو پہلے اس چیز کو آپ کو فوکس کرنا پڑے گا, بیکاز یہی چیز آپ کی ایشورنس اور آپ کی گارنٹی دیتی ہے سکسیس اور کانفیڈنس کی. سو دس از دا مین تھنگ جو میں فیل کرتی ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک بہت اچھا کوشچن بنتا ہے جو کہ میں آؤٹ آف دا اس کے کرتا ہوں, آؤٹ آف دا باکس کرتا ہوں, جو کہ ریلیونٹ تو نہیں ہوتا. کیا یہ بات میں سنتا چلا آ رہا ہوں, آپ لوگوں نے پتہ نہیں سنا ہوگا, ضرور سنا ہوگا, جو لوگ بزنس میں اسپیشلی ہے تو وہ تو اس بات کو سنتے ہیں, چونکہ میں نے دونوں چیزوں کو کیا ہے ساتھ ساتھ. ویسے تو میرا کیریئر 25 ایئرز کا نان گورنمنٹل کے ساتھ ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں جو میرا سیکنڈ ٹائم کا کبھی آن اینڈ آف میں کارپوریٹ سیکٹر کو بھی میں نے اور بزنس کو بھی میں نے کیا ہے, اس میں ایک بات ہے کہ جی بعض ذہن اور بعض لوگ, بعض سٹرکچر جو ہے نا, بعض ڈی این اے جو ہے وہ جاب کے لیے بنے ہوئے ہوتے ہیں, 9 to 5 والے جاب کے لیے, اور بعض جو ہے وہ بزنس کے لیے بنے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ کیا یہ پاسبل اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اس طرح؟ آپ کی ایکسیپٹیبلٹی کے اوپر ہوتی ہے. پہلے میں بھی یہ سمجھتی تھی کہ یہ انٹرپرینورشپ بھی بزنس میری لائن نہیں ہے, لیکن the moment I started, believe me, my mom dad were not into entrepreneurship. They were like 9 to 5 job کرنے والے لوگ. My grandparents were like that too. اور میرے ڈی این اے میں جنرلی نہیں ہے, لیکن when I become successful in last 4 years, تو اس کا ریزن یہ ہے کہ if you stay consistent, اگر آپ ریجیکشنس کو سمجھتے ہیں, ریجیکشن سے آپ سیکھتے ہیں, تو آپ with time بہت سکسیسفل ہوں. اور اس کے لیے آپ کو صرف پرسسٹنسی چاہیے, nothing else. اپنے آپ سیکھتے رہیں. ہیومن اسکلس بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی سکسیس کے لیے. آپ اسکل سیکھیں, لیکن یہ نہ بھولیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ہمیں وہ ایک فیئر ہوتا ہے کہ شاید ہم اس میں فیل ہو جائیں گے. ہاں اس طرح ہے بالکل. وہ ڈر شاید اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان کو اس بزنس کی سمجھ نہیں ہوتی, یا وہ نہیں ہے, یہ فیملی میں کوئی نہیں ہے, تو وہ آپ کو ایک فیئر ہوتا ہے کہ جیسے ایک بچہ ہے نا فرسٹ اسٹیپ لیتا ہے تو اس کو فیئر ہوتا ہے کہ میں کہیں گر جاؤں گا. تو یہ ایک ویسے ہی چیز ہے کہ جو انسان اس سے تعلق نہیں رکھتا یا فیملی میں نہیں ہے تو وہ ایک فیئر ہوتا ہے. لیکن جب ایک دفعہ آپ کر لیں اور پھر اگر آپ فیل بھی ہوتے ہیں تو اس میں وہی بات ہے ڈاکٹر صاحب والی, اس میں ایک جو ہے وہ آپ کا تسلسل ہونا چاہیے, اور میرا خیال ہے پھر آپ کر جاتے ہیں. اور یہ جو ڈاکٹر صاحب ابھی اور میں بھی بات کر رہے تھے ڈی این اے کی, وہ جو آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اگر آپ کے ساتھ اگر وہ لوگ, میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب آپ کو کچھ پرابلم ہے نیٹ میں, تو اگر وہ دوبارہ جوائن کرے گی, اگر کوئی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم بزنس کر تو سکتے ہیں, ہم بزنس کی طرف جا تو سکتے ہیں, لیکن اگر ہمیں موقع ملتا ہے اور ہم لوگوں کے ساتھ اتنا پیسہ آ جائے یک دم سے, اتنا سارا پیسہ, یا پھر بعض لوگوں کے ساتھ بہت بڑا پیسہ یک دم آ جاتا ہے اور وہ سڈنلی ایک بزنس شروع کر لیتے ہیں جس کے بارے میں وہ جانتے نہیں ہیں, وہ اپنا پیسہ بھی ڈبو دیتے ہیں. اس پہ ایک لطیفہ آپ کہہ سکتے ہیں یا جوک آپ کہہ سکتے ہیں, پچھلے دنوں میں نے نیٹ پہ ایک جگہ پہ دیکھا جو مجھے بڑا اچھا لگا, اور وہ یہ تھا کہ اس پہ یہ تھا کہ
کہ ایک بزنس مین نے 35 لاکھ روپے بزنس پہ بند کیے اور اس نے جب اس کا 1 سال ہو گیا تو وہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ مجھے 35 لاکھ روپے میں 40 لاکھ روپے کا نقصان کیسے ہوا، وہ کیپٹل اماؤنٹ سے بھی زیادہ مجھے نقصان ہوا، تو اپنے پیسے بھی گئے اور ایکسٹرا بھی گئے. تو یہ بیسیکلی سمجھ کی بھی اس میں بات ہوتی ہے. میں ذرا ڈاکٹر صاحب آپ کو اس میں آپ کو آپ بولیں، جی آپ پلیز بولیں. ہوم ورک بھی کرنا پڑتا ہے کہ جو بھی آپ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو نالج ہو اس کے بارے میں نا، اور اسمال اماؤنٹ سے سٹارٹ کریں تاکہ آپ ایزیلی جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں اینڈ دین اس کو ایکسپینڈ کر دیں نا. آپ کی والی بات ایک دم سے اگر آپ پوری انویسٹمنٹ اس میں لگا دیں گے تو فیئر اور زیادہ ہوگا، اور جب بھی آپ کوئی کام انڈر فیئر کرتے ہیں تو اس کے جو سکسیس کے چانسز ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں. وہ بڑے کم ہو تو جاتے ہیں. یہ ہے کہ آپ فری آف فیئر اور اللہ تعالیٰ پہ بلیو ہو آپ کا کہ جو نقصان ہونا ہے وہ ہونا ہے، جو فائدہ ہونا ہے وہ بھی ہونا ہے، اور اپنی طرف سے انسان پوری کوشش کرے، اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرے تو میرا خیال ہے اٹ ول ورک. یا بالکل، مطلب دیکھیں میں نے جو انٹرپرینورشپ کی ڈیفینیشن جب تک ڈاکٹر صاحبہ جائن کرتی ہے، میں نے انٹرپرینورشپ کی ڈیفینیشن سنی تھی، ایک عام ڈیفینیشن کسی ہمارے ایک کورس کے اندر تھوڑا سا اس کا تھا، مارکیٹنگ کا تھا، تو اس میں یہ ایک ٹیچر سے میں نے سنا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے، ہم نے کہا کہ جس سمپل ورڈز میں اگر ہم بتاتے ہیں کہ جی انٹرپرینورشپ کیا ہے سمپل ورڈز میں تو کیسے کہیں گے. اس نے کہا دیکھیے ایک بندہ ہے وہ ایک آم کھیتوں پہ لگاتا ہے اور کھیتوں میں یہ درختوں پہ اس کے اگتے ہیں، اور وہ درختوں سے آم کو پیٹیوں میں ڈالتا ہے اور فروخت کرتا ہے، تو وہ ایک لم سم اماؤنٹ اس کو مل جاتا ہے اور وہ آ جاتا ہے، وہ مینگو مارکیٹ میں آ جاتا ہے. پھر مارکیٹ میں جو ہے وہ ایک چھوٹا سا دکاندار اس کو منڈی سے خریدتا ہے اور وہ اپنے شاپ پہ رکھتا ہے، اور شاپ میں وہ وہاں اور یہاں کے مقابلے میں 10 روپے اس میں کما رہے ہوتے ہیں. یعنی جو جتنے پر کلو اس نے خریدا ہے تو وہ آ کے 10-20 روپے کا مارجن رکھ کے، 30 روپے کا مارجن رکھ کے، 50 روپے کا مارجن رکھ کے وہ فروخت کر رہا ہوتا ہے. 50 روپے پہ کلو اگر خریدے ہیں تو 100 روپے کلو، 80 روپے کلو وہ فروخت کرتا ہے، 30 سے 50 روپے کما رہا ہوتا ہے. تو اگر یہ عام انٹرپرینورشپ کے ہاتھ لگ جائیں تو اس کا ایک آم جو ہے اس میں تھوڑا سا چینی اور تھوڑا سا دودھ ملا کے جوسر میں اس کو ایک چکر دے کے اس کو 500 روپے پہ بیچتا ہے. تو بیسیکلی یہی وہ فن ہے جو کہ انسانوں کو آتا نہیں ہے، اور پھر جب ہم لوگ اس ایک چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اور یہ تو میں نے صرف ایک چھوٹا سا مثال دیا جو کہ عام سوسائٹی سے مثال ہے، پھر اگر آپ ہیوی مثال اٹھاتے ہیں تو یقیناً وہ اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں. اگر ڈاکٹر صاحب دوبارہ جوائن کرتی ہے تو انشاءاللہ ہم ان سے اور کوسچن کریں گے. اور ان سے ڈاکٹر ابھی بہت سی وومنز جو ہیں، گھریلو جو خواتین ہیں، انہوں نے بہت سٹارٹ کیا ہے اپنے، جن کی کوکنگ سکل بہت اچھی تھی اور گھر میں بیٹھی ہوتی تھی، انہوں نے جو فوڈ ڈلیوری والا اور وہ والا جو سسٹم تھا وہ انہوں نے آن کیا، بہت سکسیسفل بھی کیا. سکسیسفل کر رہے ہیں اور لوگ کر رہے ہیں، بہت بڑا بزنس اور بہت پیسے کما رہے ہیں اس سے اپنے کچن سے. تو اس کے علاوہ اچھا میرے کچھ اسٹوڈینٹس سے بیکاز آئی ایم اے باٹنسٹ، تو میں نے ان کو مطلب اس طرح سے ہم نے کہا کہ آپ پلانٹس لگائیں، ان کی سیڈز آپ نکالیں اینڈ دین آپ ان کو چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنا کے خوبصورت سے آپ ان کو سیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا، اور واقعی مطلب اسٹوڈینٹس سے ایک بڑی ایک ان کو انکریجنگ فورس ملی کہ جی واقعی یہ ہمارا جو بزنس تھا ایک اسمال لیول سے انہوں نے اسٹارٹ کیا. کچھ نے جو ہے وہ فلاورنگ کا بزنس سٹارٹ کیا، گھر میں چھوٹی سی نرسری بنائی اور اس کو پلانٹس کو ڈیولپ کر کے ایک اچھے فارم میں ان کو سیل کیا. تو میرا خیال ہے جو بھی جو سکولز ہیں، جو کالجز، یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ لازمی اس کے اوپر کچھ ورک شاپس یا سیمینارز ہونے چاہیے تاکہ بچوں کے اندر یہ اسکل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ رجحان بڑھ سکے اور وہ اپنے مائنڈ کے اکارڈنگ، اپنے انٹرسٹ کے اکارڈنگ سوچیں اس بارے میں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحبہ، میں بالکل ایگری کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. اب یہ جو مجھے یاد ہے آپ نے فلاور کی بات کی، چونکہ آپ کا فیلڈ ہے، تو یہ جب یہ فلاور کراچی سے آیا کرتے تھے اور مچھلی کراچی سے آیا کرتی تھی، یقین کریں لوگ قطاروں میں کھڑے ہو کے اس کا انتظار کرتے تھے. ابھی تو یہاں لوگوں نے گارڈنز لگائے اور یہاں پہ لوگوں نے لوکل لیول پہ پول لگانا، اور پول کتنا بڑا بزنس بن گئے ہیں، چونکہ یہ آج اگر آپ اب اس میں بھی انٹرپرینیورشپ کی دیکھیں نا، ایک جو نرسری والا ہے وہ پھول لگا کے بیچ دیتا پھٹے پہ، ٹھیک ہے، اب ایک انٹرپرینیور پرسن آتا ہے تو اس کو تھوڑا سا فینسی کر کے، کچھ بکے بنا کے، کچھ وازز کے اندر ڈیکور کر کے، ایک اچھے ریپ کر کے وہ اس کو ذرا ایک بہتر وے میں آپ کر دیتے ہیں سیل. آپ کو وہ 2200-2500 روپے میں دیتے ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے خود اپنے آپ سے. 8 سے 10 پھول تو ہوتے ہیں.
اور وہ ٹھیک ہے، تھوڑا سا یہ تو ہے. پیک کر کے اور ریپر لگا کے وہ سارا. تو مطلب یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہے یہ اس میں ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہے انٹرپرینیورشپ اور بزنس میں. اچھا، موسٹ ویلکم بیک ماہین امجد صاحبہ. بیسیکلی ہمارے ساتھ ٹائم بڑا کم ہے پروگرام کا، لیکن ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ کچھ جنرل کوشچن ہے آپ کے لیے، وہ جلدی جلدی کریں گے تو ہمارے ساتھ جسٹ 7 منٹس رہتے ہیں پروگرام میں. تو ڈاکٹر صاحبہ کی طرف ہم جائیں گے. ڈاکٹر آسما. اچھا، میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہابی آپ کی کیا ہے اور آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے؟ اوکے، بچپن میں میرے ہابی ہوتے تھے ساکر کھیلنا اور بہت سارا واک کرنا، میوزک سننا اور بہت ساری نئی چیزیں سیکھنا. ابھی میری ہابی یہ ہے کہ میں موبائل سے دور رہوں، سکون کی واک کروں اور اچھا سا میں اپنا جس سلیپ سائیکل پورا کروں اپنا میں. سو ود ٹائم پرائرٹیز ڈفرنٹ ہوتی جا رہی ہیں. سو یا And what is your favorite فیوریٹ کلر color? میڈم، ڈاکٹر صاحب نے فیوریٹ کلر پوچھا. favorite color, I like every color. اچھا I do. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. ماہین بہت سارے کوشچن ہیں، لیکن ایک جو کوشچن بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو مجھے پتا ہے کہ مجھے بہت سارے کوشچن آئیں گے. آپ کا ایک پریزیڈنٹ ہے، آپ ایک وومن آرگنائزیشن کی، ایک تو اس کے بارے میں 1 منٹ میں کچھ بتائیں، اور دوسرا کیسے خواتین آپ کو وہاں جوائن کر سکتی ہے. مجھے بہت سارے کوشچن اس پہ آئیں گے کہ ہم آپ کو جوائن کیسے کر سکتے ہیں. وہ میتھڈالوجی ذرا ان کو بتا دیں تو باقی ریفرنس پھر میں آپ کا دیتا رہوں گا ساتھ میں. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ ہے کہ سمپلی واٹ وی ڈو کہ ہمارے پاس کوئی ایج ریسٹرکشن نہیں ہے. ہمارے پاس 13 سال کی بچیوں سے لے کے 70+ ایئرس کی خواتین ہمارے سے شامل ہیں. وی ہیو ڈفرنٹ مینٹورشپ سیشنز جس میں آپ ہمیں ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں. ہم نے واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے کہ وٹ ڈو یو نیڈ، ہاؤ یو وانٹ ٹو بی ہیلپ اسکلس کے ریلیٹڈ. تو ہم اس کے ریلیٹڈ آپ کے لیے پروگرامس ڈیزائن کر کے وی کین لیٹ یو ان. بس آپ ای میل کر دیں یا واٹس ایپ ہمیں کر دیں، ہماری ٹیم آپ کو ریچ کر لے گی. وی ول جسٹ انرول یو رائٹ اوے. ویری گڈ، ویری گڈ ہے. اچھا، اور یہ سب وومن کی ایکٹیویٹی ہے یہ ٹوٹلی؟ ہم انکلوسونیس رکھتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے زیادہ خواتین بینیفٹ لیں، لیکن ہم مردوں کو بھی بڑھاتے ہیں، انوالو رکھتے ہیں اس میں. سو اٹس لائک 100% فری، اسے کوئی چارج نہیں ہے. یا صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر آسما آپ کے ساتھ کوئی اور سوری ڈاکٹر صاحب، تو آپ کہہ سکتی ہیں. سوری میں آپ کو سن نہیں پائی ڈاکٹر صاحب، دوبارہ سے کہیے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی کوشچن ہے تو یو ہیو 1.5 منٹ، تو آپ کوئی بھی جی، کوشچن ہو تو یو کین ڈو. میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس تمام سفر میں کوئی ریگریٹ آپ کو فیل ہوا کبھی کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یا کوئی لاس، کوئی چیز آپ کی کوئی ٹائم میں ایسا فیل ہوا کہ یہ میں نے یہ چیز کو کھویا ہے اس تمام سفر میں اپنے؟ جی مجھے ایک ریگریٹ ہے، اور میں کوشش کروں گی اپنے بچوں کو بھی سکھاؤں میں کہ ڈو ناٹ ریلائی آن ادرس. دا مومنٹ جب میں نے ریئلائز کیا کہ یو کین اونلی ہیلپ یور سیلف، میری دنیا بدل گئی. سو اپنے آپ پہ اعتبار اور اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے نکالیں. دنیا آپ کے لیے یا بہت بڑی بات آپ نے کی ہے. پتہ نہیں آپ نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں بڑی کم عمر میں، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. ماہین شکریہ. میں پروگرام کو اینڈ کروں گا. میں پھر 1 منٹ کے لیے آپ کے پاس آؤں گا. آپ نے جو کہنا ہے ماہین سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ نوجوان نسل کو جو بھی کہنا چاہیں تو، اور خواتین کو جو کہنا چاہیں تو، انٹرپرینیورشپ کے یا جنرل پوائنٹ آف ویو سے جو بھی کہنا چاہے، 1 منٹ آپ کے ساتھ ہوگا. میں ذرا اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے چونکہ اپنے ٹاپک کا، جو میرا تھیم ہے وہ ہے آج کے پروگرام کا ایمبیٹ، یعنی ہمارا جو حدود ہے، حد ہے. حدود کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ایک کوشچن ہے ہمارے پاس، ہم اس پہ بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے. حد کسے کہتے ہیں؟ حد اسے کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بھی ہم لوگ ایک ورک کرتے ہیں، چاہے ہماری سرکاری ملازمت ہے، چاہے ہمارے پرائیویٹ ملازمت ہے، چاہے انٹرپرینیورشپ ہے، چاہے ہم لوگ اپنا ذاتی کاروبار کر رہے ہیں، چاہے ہم سڑک کے اوپر ہیں، چاہے ہم جہاں بھی ہیں، تو ہم لوگوں کو کہاں تک اپنے ہاتھ پھیلانے چاہیے، کہاں تک اپنے ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے. بہت ساری ڈیفینیشن ہیں حدود کے، لیکن میں نے ایک ڈیفینیشن سنی تھی آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے کی بات ہے.
میں نے ایک ڈیفینیشن سنی تھی، میں شیئر کر رہا ہوں، اور میں اپنے فیوریٹ لوگوں کی ڈیفینیشن شیئر کرتا ہوں. جیسے میں نے ٹائم کی ڈیفینیشن مسعود صاحب کی، انور مسعود صاحب کی شیئر کی تھی، اور ابھی میں شیئر کر رہا ہوں کہ ایک میں نے ڈیفینیشن سنی تھی کہ جہاں سے میرا ناک ختم ہوتا ہے وہاں سے، جہاں سے آپ کا ناک ختم ہوتا ہے وہاں سے میرے حدود شروع ہوتے ہیں. یہ ایک میں نے سینٹینس سنا تھا کہ جہاں آپ کا ناک ختم ہوتا ہے وہاں سے میرے حدود شروع ہوتے ہیں. یہ ایک بہت اچھی ڈیفینیشن ہے جو کہ یقیناً ہر انسان کے ساتھ یہ ریلیونٹ ہے، اور ہر انسان جو ہے دوسرے انسان کا خیال اگر رکھے گا، سوسائٹی کا خیال رکھے گا. ہم شکایت تو لگانے میں بڑے تیز ہے کہ یہ فلانا بندہ یہ کر رہا ہے، لیکن کبھی بھی ہم اپنی طرف انگلی نہیں اٹھاتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو حدود کے اندر اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، چونکہ مجھے کچھ میرے دوست ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے، تو وہ پروگرام دیکھتے ہیں ریگولرلی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ذرا ضرور بات کریں اس پہ، اپنا جو فقیر اشاروں پہ نکلتے ہیں اور جو بھیک مانگتے ہیں، تو وہ انہوں نے مجھے ریکویسٹ کر رکھی تھی. اور پھر انہوں نے مجھے ایک ہینڈ بل شیئر کیا کہ آپ ذرا یہ پڑھ لیں کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے. اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اس فقیروں کو روڈ پہ لانے میں سب سے بڑا کردار آپ لوگوں کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. نہ کسی ٹھیکیدار کا ہے، نہ کسی جس کے پیچھے مافیا کا ہے، نہ کسی اور بندے کا ہے. یہ آپ ہی لوگوں کی وجہ سے یہ فقیر اشاروں پہ نکلتے ہیں، اس لیے کہ آپ ان کو اشاروں پہ پیسے دیتے ہیں. جب آپ ان کو اشاروں پہ پیسے دیتے ہیں تو لوگوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو اشاروں پہ بٹھا دیا، لوگوں نے اس کو پیشہ بنا لیا. لوگوں نے ایک بچہ 5-5 ہزار روپے کرائے پہ ایک دن کا ملتا ہے. مطلب میں حیران ہو گیا جب ہم اس پہ ایک سروے ہم نے کیا تھا، اور پاکستان بیت المال نے اس پہ ایک پروگرام شروع کیا تھا. ان زمانوں میں ہم لوگ ایک سٹینڈرڈ بنا رہے تھے، پالیسیز بنا رہے تھے، تو ان کے ساتھ مجھے حیرانگی ہوئی کہ یہ لوگ کس لیول تک اس پہ بات کرتے ہیں. تو حدود پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ پروگراموں میں ہم ریگولرلی حدود پہ بات کرتے رہیں گے. 3 پروگرام 2 پروگرام جہاں تک یہ حدود کا سبجیکٹ ہمارے ساتھ ہے تو ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن میں نے آپ کو ایک حد بتا دیا کہ اگر آپ اپنے حد میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ روڈ کے اوپر اگر نہیں دیتے تو آپ ایک طرح سے اس کرائم کو، اس بڑے کرائم کو ڈیکریز کرنے میں گورنمنٹ آف پاکستان کا ساتھ دیں گے. جی 1 منٹ ود ڈاکٹر آسما. جی ڈاکٹر صاحب، میں بالکل ایگری کرتی ہوں آپ کی اس بات سے کہ اس میں بہت زیادہ رول ہمارا اپنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہاں تک حدود کی بات ہے، اس میں ہر بندہ اپنے اندر جھانک کے دیکھے کہ جس محکمے میں جس جگہ پہ وہ کام کر رہا ہے، کیا اس نے اپنی جو قائم کردہ حدود ہیں اس پہ ٹھیک سے عمل کیا ہے یا نہیں کیا. تو میرا خیال ایک سیلف انالیسس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. دوسرا، میں انٹرپرینیورشپ کی بات کروں گی کہ جو پیرنٹس ہیں ان کو اپنا رول ضرور پلے کرنا چاہیے. بچوں کے مائنڈ سیٹ اس طریقے سے ڈیولپ کیے جائیں کہ ان کے اندر بچپن سے یہ مت ڈالا جائے دماغ میں کہ آپ نے بڑے ہو کے جاب ہی کرنی ہے، آپ نے پیسے ارن کرنے ہیں. ان کو جو آپ کے گھر سے اور آپ کے جو اساتذہ ہے، آپ کے ٹیچرز ہیں، وہ آپ کا براٹ اپ ایسا کریں. آپ کی جو ایک، بیکاز بچے تو سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم جب بچپن میں ان کے دماغ میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں تو میرا خیال ہے پیرنٹس کو اس حوالے سے تھوڑا کام کرنا چاہیے، اس پہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ ان کے بچے جو ہے چھوٹے چھوٹے کچھ بزنس آئیڈیاز ان کے ساتھ شیئر کریں اور وہ ان کو موٹیویٹ بھی کریں، کچھ اپنے پاس سے پیسے دے کے کہ ہاں آپ یہ سٹارٹ کریں، تاکہ ان کے اندر کانفیڈنس بلڈ ہو اور وہ انیشیل سٹیج سے، چھوٹی عمر سے اس کے اندر آئیں اور ان کا کانفیڈنس بھی بلڈ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ابھی ہمارے بردر ٹاٹ شے نے ایک ایکشن لیا تھا کہ ایک آرفنیج کے اندر انہوں نے، ہماری ہی آرفنیج ہیں CDRS کی، تو اس کے اندر انہوں نے کام شروع کیا کچھ براؤنیز بنانا اور کچھ بسکٹس بنانا، کوکیز بنانا وغیرہ. اس پہ آپ یقین کریں کہ اتنی بڑی تبدیلی وہاں آئی ہے کہ آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جاتے ہیں. بڑی اچھی بات آپ نے کی. ڈاکٹر مہین کی طرف جاؤں گا. جی ڈاکٹر مہین، کیا کہیں گی آپ انٹرپرینیورشپ پہ، یا پھر آپ لوگوں کو کیا مشورہ دیں گی؟ 1 منٹ آپ کے ساتھ ہے کائنڈلی. سو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم پاکستانی جو ہیں وہ ماشاء اللہ سے بہت زیادہ ذہین لوگ ہیں، کیونکہ میں ایسے ہی نہیں بول رہی بیکاز آئی ایم پاکستانی. آئی ہیو ورکڈ ود لائک اراؤنڈ دا ورلڈ. آئی نو مائی یوتھ ویری ویل. دے آر ویری کیپیبل. پر ہمارے پہ چھوٹی سی مسٹیک ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہمیں مشکل آتی ہے ہم گو اپ کر دیتے ہیں. اور انٹرپرینیورشپ ہے، آپ کو گو اپ نہیں کرنا، آپ کو سارا کام خود کرنا ہے، آپ کو سارا کام خود آنا چاہیے، اندازہ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ اس چیز کو نہیں کریں گے یو ول بی ایٹ لاس، اور کوئی ذمہ دار نہیں، آپ خود ذمہ دار ہیں اپنے لاس کے. سو پلیز ڈونٹ گو اپ، اور یو ول گیٹ دا ورلڈ، بٹ جسٹ ڈونٹ گو اپ.
माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात आपने की, मतलब गेव अप भी आपके हाथ में, कैपिटल भी आपके हाथ में, फायदा भी आपके हाथ में और नुकसान भी आपके हाथ में. दिस इज वेरी गुड थिंग कि हमने आज के एतबार से सुना. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आसमा कि आपने आज मेरा साथ दिया इस प्रोग्राम के अंदर. इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट प्रोग्रामों में भी देखना मुसलसल चाहेंगे, शामिल होते रहें. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर माहीन, मेरी तरफ से, डॉक्टर आसमा की तरफ से और तमाम टीम की हमारी तरफ से, कि आपने हमें ज्वाइन किया और अपनी कीमती वक्त से वक्त निकाला और हमारा साथ दिया. आपका बहुत शुक्रिया. Thank you very much for inviting me. Thank you. सो नाइस ऑफ यू. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी और उस वक्त तक हम आपसे इजाजत चाहेंगे. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz.